माँ बीवी और बहन की लड़ाई से तंग आकर दुबई आ गया, क्योंकि पाकिस्तान में रहकर सिर्फ मजदूरी ही कर सकता था, जबकि सूबाई में उसी काम के अच्छे पैसे मिलते थे। और घर वालों के झगड़ों से भी भाग आया ताकि सुकून देखूं, लेकिन रोज फोन करके मुझे घर वाले तंग करते थे। तभी पाकिस्तान अपने मरने की झूठी खबर फैला दी। अब मैं सुकून में था। कुछ साल बाद नौकरी खत्म हुई तो घर वापस जाने का सोचा। जैसे ही घर गया तो सामने का मंजर देखकर हैरान हुआ। मेरी बीवी और माँ बहनें आपस में कितने सालों बाद आज घर जाने की हिम्मत हुई थी। घर से बाहर निकले आज मुकम्मल तौर पर 4 साल गुजर चुके थे और आज के ही दिन नौकरी से मुझे घर जाने के लिए छुट्टी मिली थी। लेकिन मैं यही सोच रहा था कि घर जब जाऊंगा तो किस मुंह से जाऊंगा, घर वालों को क्या बताऊंगा कि मैं जिंदा हूं तो कैसे हूं, जबकि उन्हें तो मेरे मरने की इत्तला दे दी गई होगी। लेकिन आज जैसे ही मुझे छुट्टी मिली, दिल एक लम्हे के लिए माजी में पीछे चला गया, जहां अम्मा हर रोज मेरी फिक्र करती थी, बहनें मेरे आगे पीछे फिरती थी और बीवी तो मुझे यहाँ भेजने के लिए कतन राजी नहीं थी। ये सब बार बार मुझे यहाँ आने से रोकते थे, लेकिन मैं बज़िद था कि मुझे नौकरी पर जाना है। घर वालों की मुखालफत करने के बाद भी मैंने दुबई में नौकरी के लिए अप्लाई किया तो खुदा के फजल से मुझे नौकरी मिल गई। और जब मेरा जाने का वक्त था, फौजिया रो रही थी, कह रही थी कि मत जाओ। मैंने उसे सीने से लगाया और कहा था कि मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा, रोज़ाना तुमसे वीडियो कॉल पे बात करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ आने के बाद मैंने उन्हें मशहूर करवा दिया था कि मैं मर चुका हूँ। और जब 4 साल बाद मुझे छुट्टी मिली तो पाकिस्तान में आता भी तो किसके साथ आता, किसके पास आता और किसके साथ रहता, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक ही दिल तरसा था और सबकी यादें सताने लगी थी। एक एक करके हर घर के फर्द की तस्वीर मेरी आंखों के सामने हकीकत का अक्स बने फिर रही थी। दिल करता था कि कभी भी उन लोगों के पास ना जाऊं। उनके सवालों का मैं क्या जवाब दूंगा, लेकिन फिर कहीं से आवाज़ आती थी कि चला जाऊं। इतना अरसा उन लोगों के बगैर गुजार लिया है, अब मज़ीद गुजारना मुमकिन नहीं। उन लोगों की तो मैं आखिरी ही उम्मीद था, जो अब तक उन लोगों की उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी। न जाने उन लोगों ने कैसे कैसे दुख सहे होंगे। कई खदशात और वहमों को अपने साथ लिए मैंने पाकिस्तान जाने की ठान ही ली। आखिरकार एयरपोर्ट से सीधा दुबई की फ़्लाइट से पाकिस्तान आ गया। इस्लामाबाद में वाहिद एयरपोर्ट पर जो ही उतरा तो दिल एक बार फिर से मचलने लगा। बार बार कदम अपने घर की तरफ उठ रहे थे। दिल कर रहा था कि अभी जाऊं और अपनी माँ के सीने से लग जाऊं, अपनी बीवी को अपने सामने देखूं, अपनी बहनों को मुस्कुराता देखूं। लेकिन एक अनजान सा खौफ था जो मेरे दिल को जकड़े हुए था। कैसे जाऊं और उन लोगों को क्या बताऊं, वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। उन औरतों को अकेला मैंने किसके सहारे छोड़ दिया था, ना जाने वो मुझे कबूल करेंगे या नहीं। मेरी इस हरकत पर ना जाने उन लोगों पर क्या गुजरी होगी। 4 साल का अरसा मेरे बगैर कैसे गुजरा होगा। मेरे बगैर तो घर का राशन पानी भी ना चलता था। ना जाने उन लोगों ने कैसे मैनेज किया होगा। मेरी बहनों की शादियां, सब कुछ कैसे हुआ होगा। आंखों के आगे धुंधलाहट छा गई। बार बार आंखों में उतर आने वाली नमी को अपने आंखों से साफ किया और फिर एक टैक्सी पकड़ी और अपने घर का पता बताकर मैं उस टैक्सी में बैठ गया। एयरपोर्ट से हमारे घर तक का फासला 1 घंटे का था। सोच रहा था कि अगर सब कुछ नॉर्मल दिनों की तरह होता तो आज सब लोग मुझे लेने आए होते, मुझे वैसे ही प्यार कर रहे होते जैसे आज मेरे साथ आने वालों के घर वाले एयरपोर्ट पर खड़े थे, उन लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। दिल बहुत मायूस हो रहा था। बार बार आंखें सुबह से तर हो रही थी। मैंने ज़िंदगी में कभी भी खुद को इतना कमज़ोर नहीं पाया था जितना आज महसूस कर रहा था। सारा रास्ता खामोश रहा और अपने घर वालों के सवालात के जवाब देने के लिए खुद को तैयार करता रहा। 1 घंटे बाद टैक्सी मेरे घर के दरवाजे पर रुकी। मैंने अपना तमाम सामान उठाकर नीचे उतारा और ड्राइवर को पैसे देकर उसे वहाँ से रवाना कर दिया। फिर अपने घर की दहलीज पर खड़ा हुआ, कुछ सोच कर घंटी बजाना शुरू कर दिया। काफ़ी देर बाद भी जब दरवाज़ा ना खुला तो मैंने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। दरवाजे को खुला पाकर मैंने कुछ सोचते हुए कदम आगे बढ़ा दिए। जो ही मैं घर में दाखिल हुआ, मुझे घर में कहकों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ना जाने कौन था जो इतना जोर से हंस रहा था।
گھر میں ایک عجیب سا ماحول تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ جو ہی میں اپنے ڈرائنگ روم میں پہنچا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ آگے والا منظر ہی کچھ ایسا تھا، اس کے بارے میں تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں شفیق احمد اپنی ماں کا اکلوتا وارث تھا۔ باپ میرے پیدا ہونے کے 2 سال بعد ہی ایک ایکسیڈنٹ میں جان کی بازی ہار گیا تھا۔ اس کے بعد ماں نے ہی میری خدمت کی، مجھے پڑھایا لکھایا اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں اسے کما کر کھلا سکوں۔ ماں بھی ان پڑھ تھی، کوئی ڈھنگ کا کام نہ کر سکتی تھی۔ اسی وجہ سے ان لوگوں نے گھروں میں برتن مانجنا شروع کر دیا۔ ایک دن میں کئی گھروں میں وہ کام کرتی تھی۔ میں بچپن سے دیکھتا چلا آ رہا تھا کہ وہ کیسے مشکلات سہ کر میری سکول کی فیس ادا کرتی ہے اور میرے لیے کھانے کا بندوبست کرتی ہے۔ نہ وہ دن دیکھتی تھی اور نہ ہی رات، بس محنت میں لگی رہتی تھی۔ شام کے وقت جب لوگوں کے گھروں میں کام کر کے تھک ہار کر لوٹتی تو ان کے ہاتھ میں ایک وقت کا کھانا موجود ہوتا اور ان کے چہرے پر ایک اطمینان ہوتا، یوں لگتا جیسے انہوں نے اپنی محنت کی کمائی حاصل کر لی۔ وہ کھانا مجھے دیتی، ساتھ ہی ساتھ 1-2 نوالا خود بھی کھاتی، یوں لگتا تھا جیسے ان کی بھوک مر گئی ہو۔ اور پھر وہ اپنی مشین اٹھا کر بیٹھ جاتی، محلے کی لڑکیوں اور عورتوں کے کپڑے سیتی تھی۔ رات بھر نہ سوتی، تبھی جا کر مہینے کی آخر پہ وہ گھر کا کرایہ، میری سکول کی فیس اور باقی تمام اخراجات مکمل ہوتے۔ اپنی ماں کو اس مشکل میں دیکھ کر میرا دل بہت دکھتا تھا۔ اکثر میں اپنی ماں سے کہتا تھا کہ امی، میں بہت جلدی بڑا آدمی بن جاؤں گا، جب میں پڑھ لکھ جاؤں گا تو میں بڑا آدمی بن کر میں آپ کا نام روشن کروں گا۔ آپ یہ جو اتنی محنت کر رہی ہیں، اتنی اپنی رات کی نیند خراب کر رہی ہیں، میں یہ سب کچھ آپ کو واپس لوٹا دوں گا، آپ آرام سے اپنے گھر میں بیٹھیں گی۔ امی میری اس بات پر میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتی اور میرے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہتی، مجھے یقین ہے میرے بچے، میں اسی لیے تو آج مشکل دیکھ رہی ہوں کہ کل کو میرا بچہ مشکل نہ دیکھے، وہ خود اپنے پیروں پر کھڑا ہو، اسے میری طرح کی زندگی نصیب نہ ہو۔ میں تمہارے لیے خود کو اتنی مشکل میں ڈال رہی ہوں۔ امی کی آنکھوں میں آنسو میں دیکھتا تو دل کٹ کے رہ جاتا۔ امی میری وجہ سے اتنی مشکلات جھیل رہی تھی اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ خیر، میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ میں جلدی ہی بڑا آدمی بن کر سب سے پہلے اپنی ماں کا دل خوش کروں گا، اسے آرام کی زندگی دوں گا، وہ ساری زندگی کی یہ مشکلات اور تھکن بھول جائیں گی۔ اس سوچ کے بنا پر میں بڑا ہوتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں یونیورسٹی پہنچا۔ یونیورسٹی میں میری ملاقات فوزیہ سے ہو گئی۔ فوزیہ میری کلاس میٹ تھی اور نہ جانے کب ہم دونوں کی دوستی ہوگی اور پھر چلتے چلتے نہ جانے یہ دوستی کب ہم دونوں کی محبت میں بدل گئی۔ کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، مجھ سے پیار کرتی تھی اور میں بھی اس سے پیار کرتا تھا۔ ہم دونوں نے سوچا ہوا تھا کہ جیسے ہی ہم دونوں گریجویشن مکمل کریں گے، ہم اپنے اپنے گھر میں بات کر لیں گے اور پھر شادی کر لیں گے۔ یوں ہی گریجویشن کی تو امی نے بھی پھر میرے سر پر شادی کا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا اور وہاں فوزیہ کے سر پر بھی شادی منڈلا رہی تھی۔ فوزیہ بار بار رشتے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے امی سے کہا تو امی اپنی پسند سے بہو لانے پر باضد تھی۔ میری بہنیں بھی میری شادی پر بس کہتی تھی کہ امی کی پسند سے شادی کرو، لیکن میں فوزیہ کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے امی پر زور دیا اور پھر امی اور بہنیں میرا رشتہ لے کر ان کے پاس چلی گئیں۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ فوزیہ کے گھر والوں نے بھی ہاں کر دی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ گریجویشن کے بعد ویسے ہی مجھے یہیں پر ایک اچھی فیلڈ میں جاب مل گئی۔ مہینے کا اتنا ہو سکتا تھا کہ میں گھر کے اخراجات پورے کرتا۔ اب امی نے بھی سکھ کا سانس لیا، بہنوں کے اخراجات بھی میں نے اٹھا لیے اور پھر اب دن بھر صبح سے شام تک میں آفس میں رہتا اور پھر شام کو تھکا ہارا واپس لوٹتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے سسرال والوں نے شادی پر زور ڈالنا شروع کر دیا۔ امی نے کہا کہ جلد سے جلد تمہاری شادی کر دینا چاہتی ہوں، لیکن میں شادی پر اتنا جلدی راضی نہیں تھا۔ لیکن جو خدا کی قدرت کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ آخر کار وہ وقت بھی آ گیا جب میں فوزیہ کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا۔ فوزیہ کو یہاں آنے کے بعد سب کچھ بہت اچھا لگا۔ میری ماں اور بہنیں جو فوزیہ کے خلاف تھی وہ اب ہمیشہ اس کے گن گاتی تھی۔ میں بہت خوش تھا کہ فوزیہ نے ان سب کو اپنا لیا ہے۔ زندگی گزر رہی تھی۔ ایک روز میں یوں ہی اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا کہ مجھے ایک ای میل موصول ہوئی جو میں نے گریجویشن کے فوراً بعد ہی کی تھی۔ کہیں نوکری کے لیے اپلائی کیا تھا اور وہ تھا دبئی۔ وہاں سے مثبت جواب آ گیا اور مجھے مقررہ تاریخ پر ہی دبئی پہنچنا تھا۔
یہ خوشی میرے لیے بہت اچھی تھی. میں نے سب سے پہلے اپنی بیوی کو بتایا. میں نے کہا کہ فوزیہ، تمہارے نصیب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی جاب دے دی ہے، اور یہ جاب میری زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے. میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی وجہ سے میں یہ جاب اپنے ہاتھوں سے گوا بیٹھوں. میری اس بات پر وہ خاموش ہو گئی، لیکن اس کا دل بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ مجھے یوں دبئی بھیج دے. لیکن میری خوشی کے آگے بے بس ہو کے ہار مانتے ہوئے وہ خاموش ہو گئی. میری ماں، میری بہنیں سب میرے جانے پر بہت افسردہ تھے، لیکن میری زندگی کا سب سے بڑا خواب اب مکمل ہونے والا تھا، اور میں اس خواب کو کبھی بھی نہیں توڑنے دے سکتا تھا. میں نے اڑان بھری اور دبئی آ پہنچا. یہاں واقعی میں میرے لیے ایک بہت خوبصورت اور بہت بڑی جاب تھی. ہاں، لیکن اس میں وقت بہت تھا. مجھے آدھی رات میں اٹھ کر ہی جانا پڑتا تھا، اور پھر رات گئے واپس آنا پڑتا تھا. دن میں 2 گھنٹے مجھے آرام کے ملتے تھے. جب واپس آتا تو گھر والوں سے پہلے کال پر بات کرتا، اور پھر اس کے بعد ہی کوئی نہ کوئی دوسرا کام کرتا یا پھر سو جاتا. زندگی یوں ہی چل رہی تھی. 1 مہینہ بہت اچھے سے گزرا، لیکن جو ہی دوسرا مہینہ شروع ہوا، آہستہ آہستہ بہنوں، ماں اور بیویوں کی شکایتیں ہونے لگیں. کبھی بیوی شکایت کرتی کہ مجھ سے تمہاری ماں اور بہنیں اس طرح کا سلوک کرتی ہیں، اور کبھی ماں اور بہنوں کی شکایت آ جاتی کہ تمہاری بیوی ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے. میری بیوی کہنے لگی تھی کہ اگر تم نہ آئے تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی. میں بہت پریشان تھا. یہاں جاب پر تو میرا 4 سال کا ایگریمنٹ ہو چکا تھا. میں 4 سال سے پہلے پاکستان نہیں آ سکتا تھا. میں دونوں طرف سے مجبور ہو گیا. دماغ اتنا سن ہو گیا تھا کہ میں تو نہ کام میں جی لگا پا رہا تھا، اور نہ ہی گھر سے مجھے اطمینان حاصل ہو رہا تھا. کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہیں. آخر کار اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم کچھ عرصے کے لیے اپنے گھر والوں سے روپوش ہو جاؤ. ان سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ رکھو، پھر دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اس کی اس بات پر میں خاموش ہو گیا. کافی عرصہ اسی بات پر سوچتا رہا. تقریباً 1 ہفتے تک میں نے اس بات کو سوچا، اور پھر اپنے دماغ بے خیال کو ترتیب دیتے ہوئے میں نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. 4 سال لگانے کے بعد وہ پاکستان جانے والا تھا. یہ اچھا موقع تھا کہ وہ میرے گھر جا کر ایک بات کی اطلاع دے دیتا. میں نے اسے اپنے ساتھ ایک سازش میں ملایا اور کہا، بات سنو، تم ایسا کرنا کہ جب میرے گھر پہنچ جانا تو تم میرے گھر والوں سے کہنا کہ میں مر گیا ہوں، اور تم نے میری تدفین وہیں کر دی ہے، کیونکہ یہاں پاکستان میں کوئی بھی لاش نہیں لانے دے رہا تھا. چنانچہ اس نے میری بات پر عمل کیا. پہلے تو کافی دیر مجھے سمجھاتا رہا کہ اس طریقے سے ایسا مذاق اپنے گھر والوں کے ساتھ نہ کرو. 4 سال بعد جب تم ان لوگوں کے پاس جاؤ گے تو زندگی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوگی. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑ جائے. میں نے اپنے دوست سے کہا، نہیں، میں نہیں پچھتاؤں گا، کیونکہ اگر میرے ایسا کرنے سے گھر میں کوئی سکون پیدا ہو سکتا ہے تو میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں. تو تم جانتے ہو کہ 4 سال پہلے میں گھر نہیں جا سکتا، اور یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے. اگر چلا گیا تو پھر مجھے یہاں پر کئی پیسے بھرنے پڑیں گے، اور میرے پاس تو ابھی پوری کوڑی بھی نہیں ہے جو میں یہاں پر دے سکوں. میں نے سب کچھ لگا کر بس یہاں کا سفر طے کیا ہے. اب یہاں سے دوبارہ پاکستان جانے کی طاقت میں نہیں رکھتا. میرے دوست نے میری بات پر عمل کیا اور میرے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں تمہارے گھر یہی بات بتا دوں گا. میرا دوست جیسے ہی پاکستان گیا، اس نے پاکستان میں آ کر کیا بتایا اور کیا نہیں، لیکن کال کر کے مجھے کہنے لگا کہ تمہاری ماں، تمہاری بیوی اور تمہاری بہنوں کا حال تو بالکل بھی دیکھنے کے لائق نہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ابھی کے ابھی کال کر کے ان کو کہہ دو کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. میں نے انہیں اطلاع دی ہے، وہ تو بہت رو رہی ہیں. ان کے گھر کا کوئی حال نہیں ہے. ایک تم ہو، تم اپنے گھر کا واحد سہارا ہو. لیکن میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تھا. یہ جو 1 مہینہ ان لوگوں نے مجھے ذلیل کیا تھا، اس سے بہتر تھا کہ ان لوگوں کو بس یہی لگے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا چکا ہوں، ورنہ تو وہ مجھے پریشان کرتے رہیں گے. نہ تو میں یہاں پر کام میں دل لگا پاؤں گا، میری نوکری بھی ہاتھ سے چلے جائے گی، اور میں پاکستان میں بھی نہیں آ سکوں گا. دن گزرتے گئے، میری جاب بہتر سے بہترین ہو گئی. یہ بات تھی کہ گھر کی سبھی لوگوں کی یاد بہت ستاتی تھی. کبھی امی کی یاد آ جاتی، کبھی بہنوں کی، اور کبھی بیوی کی. بہت بار دل چاہتا کہ رابطہ کر لوں، لیکن رابطہ بھی نہیں کیا، کیونکہ میں اتنا بڑا جھوٹ بول چکا تھا. اب نہ جانے مجھ سے کوئی بات کرے گا یا بھی نہیں. میری بیوی اب کیسی ہوگی، جانے زندہ ہوگی یا نہیں. شاید میرے مرنے کا سن کر اس نے دوسری شادی کر لی ہوگی. کئی وسوسے میرے دماغ میں جنم لیتے، اور پھر میں انہیں پکڑ کر نیچے بیٹھا دیتا. زندگی کے یہ 4 سال مکمل ہوئے،
اور آج جب 4 سال مکمل ہوئے تو مجھے میرے باس نے آ کر یہ اطلاع دی کہ آج تم پاکستان جا رہے ہو، تم پاکستان جاؤ، اپنے لوگوں سے مل کر آؤ، تمہیں 3 مہینے کی چھٹیاں دی گئی ہیں۔ یہ خبر سن کر میں بہت خوش ہوا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ خدشہ بھی تھا کہ اگر میں جاؤں گا تو اپنے گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، میری ماں کہاں ہوگی، میری بہنیں کہاں ہوں گی، میری بہنوں کی شادیاں ہوئی ہوں گی یا نہیں، میری بیوی کس حال میں ہوگی۔ بس یہی سوچ سوچ کے میں نے دبئی سے پاکستان کا سفر طے کیا اور پھر اسلام آباد ایئرپورٹ سے اپنے گھر تک کا راستہ لیا، لیکن ابھی تک اسی سوچ میں گم تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ لیکن جو ہی گھر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ سامنے ہی میری ماں ایک صوفے پر بیٹھی تھی، ان کے ساتھ ہی کوئی بوڑھی عورت بھی بیٹھی تھی، جبکہ ایک بڑے صوفے پر میری دونوں بہنیں بیٹھی تھیں، ان دونوں کے ہاتھوں میں ایک ایک بچہ بھی تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ گھر کا اندرونی منظر بھی کافی تبدیل ہو چکا تھا۔ دوسری سائڈ پر دیکھا تو میری بیوی اپنے سر پر دوپٹہ کیے خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی دو عورتیں بیٹھی تھیں جو باتیں کر رہی تھی۔ وہ باتیں میرے دل پر چھریوں کی طرح لگنے لگی، کیونکہ ایک عورت کہنے لگی کہ بہن، آپ کی بہو واقعی میں بہت پیاری ہے، ہمیں افسوس ہے کہ آپ کے بیٹے کا، لیکن ایسی بہو خدا قسمت والوں کو دیتا ہے جیسی بہو آپ کو ملی ہے، ورنہ کس نے اسے مجبور کیا تھا کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور آپ کی خدمت کرے، اپنی نندوں کو بیا کر، لیکن یہ اس کا ظرف ہے۔ اس نے اتنی محنت کی اور ان 4 سالوں میں اپنی دونوں نندوں کو بھی بیا دیا اور آپ کی خدمت کرتی رہی۔ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا اور ہمیں بھی آپ کی بہو بہت پسند آئی ہے۔ اب بتائیں کہ ہم منگنی کی تاریخ لینے کب آئیں؟ یہ بات سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کچھ آگے ہو کر دیکھا تو میری بیوی نظریں جھکائے چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی شکل کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس نے کیسی کیسی مصیبتیں جھیلیں ہوں گی۔ ان کی باتوں سے مجھے یہ تو علم ہو گیا تھا کہ میری بیوی نے ہی میری بہنوں اور میری ماں کی کفالت کی ہے، لیکن اب وہ کسی اور کی ہو رہی تھی۔ میری ماں اسے اب کسی اور کے نام لگا رہی تھی، یعنی کہ وہ اب تیسری بیٹی کو بھی بیا رہی تھی۔ قصور سارا کا سارا میرا ہی تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں کتنا خود غرض ہو گیا تھا، اپنے سکون کے لیے اپنے گھر والوں کا سکون برباد کر دیا۔ اپنی وہ بیوی جس کے مائکے میں کوئی نہیں تھا، میں اسے بالکل اکیلا کر کے چھوڑ گیا تھا، اور پھر سب کو یہ مشہور کر دیا کہ میں مر گیا ہوں۔ مجھے اب خود سے شرم آنے لگی تھی، آنکھیں آنسو برسا رہی تھی۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور کہنے لگا، کیا مطلب؟ اس کا رشتہ ہو رہا ہے؟ میرے جیتے جی میری بیوی کبھی کسی اور کی نہیں ہوگی۔ ایک دم سے سبھی لوگ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ میری ماں اور میری بہنیں میری طرف دیکھ کر حیران رہ گئی، جبکہ میری ابھی تک بیوی وہیں بیٹھی تھی۔ شاید وہ یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ سب کچھ خواب ہے۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا اور کہنے لگا، تم کیسے کر سکتی ہو جبکہ تم میری بیوی ہو؟ تم کسی اور سے شادی کیسے کر سکتی ہو؟ اور امی، آپ اپنی بہو کو کسی اور کے نام لگا رہی تھی، لیکن ابھی میری ماں بولتی، تم زندہ کیسے ہو؟ تمہاری تو تصویر اور ویڈیو بھی ہم نے دیکھی تھی، تم مر چکے تھے۔ سبھی حیران ہو کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں جلدی سے آگے بڑھ کر اپنی ماں کو گلے سے لگایا۔ میں نے کتنا بڑا دھوکہ دیا تھا ان سب کو، کاش میں ایسا نہ کرتا تو آج حالات مختلف ہوتے۔ میری بیوی کے بالوں میں سفیدی آ گئی تھی۔ اس نے وہ دن دیکھے تھے ان 4 سالوں میں جو کوئی پوری زندگی میں نہیں دیکھتا۔ نہ جانے اس نے میری بہنوں کی شادی کیسے کی ہوگی، میری ماں کا خیال کیسے رکھا ہوگا، اس گھر کو کیسے بنایا۔ سوچ سوچ کر خود سے شرمندگی ہو رہی تھی۔ آخرکار میں اپنی بیوی کے پیروں میں بیٹھ کر اس سے معافی مانگنے لگا۔ اس نے میری آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، مجھے یہ یقین تھا کہ آپ کسی نہ کسی دن ضرور آئیں گے۔ میں جانتی تھی کہ آپ زندہ ہوں گے، اسی لیے میں نے تو کبھی شادی نہیں کی، آپ کی امی کو چھوڑ کر نہیں گئی۔ دوسری بات یہ، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی امی اور آپ کی بہنوں کا خیال رکھوں گی۔ پھر آپ سے کیا ہوا؟ وعدہ کیسے بھول سکتی تھی؟ اس نے یہ کہا تو مجھے بہت شرمندگی ہوئی۔ ماں اور بہنوں نے مجھے معاف کر دیا۔ رشتے والے کی ماں بھی خوش ہو کر وہاں سے چلی گئی، یہ کہتے ہوئے کہ خدا کا شکر ہے آپ لوگوں کا بیٹا واپس آ گیا ہے، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں ابھی بھی مجھے ایک شرمندگی سی ہے جو مجھے اپنی بیوی اور اپنی ماں سے ہوتی ہے۔ لیکن اب میں نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہمیشہ خوش رہوں گا،
اسے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ واقعی میں وفادار بیوی نکلی۔ میری غیر موجودگی میں اس نے میرے گھر کا کیسے خیال رکھا تھا، لیکن اب میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں اب کبھی بھی اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا اور میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اور جو اس نے دکھ میری غیر موجودگی میں میرے گھر میں دیکھے ان تمام کا ازالہ کر دوں گا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ گھروں میں نوک جھونک چلتی رہتی ہے، لیکن اس نوک جھونک کی وجہ سے ہمیں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ورنہ ہمارا ایک قدم ہمارے گھر والوں کی زندگی خراب کر سکتا ہے، خاص طور پر ہماری بیوی اور ہماری ماں کی۔ خدا را سوچئے، جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے تو گھر میں مسئلے مسائل جنم لیتے ہی رہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جاتا ہے، نہ کہ اتنے بڑے بڑے قدم اٹھانے سے۔ ایسا کرنے سے تو ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔